अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास गौरी। नाज़रीन, आज एक आईटी की एक्सपर्ट शख्सियत हमारी मेहमान खास बनने जा रही हैं, उनको आपसे मिलवाते हैं। कंवल चीमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कंवल, हम आपको मेहमान खास में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बहुत से लोग आपसे सवाल पूछते होंगे, हमसे भी पूछते हैं कि ये फायर वॉल जो है ये क्या चीज़ है? फायर वॉल क्या चीज़ है? फायर वॉल जो है ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या डिवाइस हो सकता है जो कि आपका जो आपकी ट्रैफिक होती है, कहीं से भी जा रही होती है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके ऊपर डिफरेंट रूल्स लग सकते हैं बेस्ड ऑन कि वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। जैसे हम सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी कहते हैं, उसके बेसिस पे कौन से पोर्ट पर आ रही है, और डिफरेंट ट्रैफिक को बेस्ड ऑन दोज रूल्स वो ब्लॉक कर सकता है या वो फिल्टर आउट कर सकता है। फायरवॉल जो है, अब हमें ये अक्सर कहा जाता है कि जी फायरवॉल ने वो कंटेंट इंस्पेक्शन, जो फायरवॉल की फंक्शनैलिटी है वो बस इतना ही करती है। वो कंटेंट को डीपली नहीं इंस्पेक्ट कर सकती, या कंटेंट के बेसिस पे जो है वो रूल्स नहीं उसके लगते। वो फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के अंदर और बहुत सारी उन्होंने फंक्शनैलिटी, फायरवॉल की फंक्शनैलिटी इतनी है, उसके अंदर फिर और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डीपीआई डाल दिया, डीप पैकेट इंस्पेक्शन डाल दिया, और चीज़ें डाल दी। जो उस पैकेट का कंटेंट होता है उसको भी देख सकते हैं और उसके बेसिस पे भी डिसीजंस कर सकते हैं कि उस पैकेट के साथ क्या बर्ताव करना है। अच्छा, जो पाकिस्तान में जो मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं, सोशल मीडिया ऐप्स जिनको हम कहेंगे, वो सुस्त रवि का शिकार हैं। इवन कि अब तो वॉइस मैसेज भी अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हैं तो वो भी नहीं जाता, कोई तस्वीर वीडियोस जो है वो भी नहीं जाती। तो ये जो है ये सब फायरवॉल की वजह से, या ये नेट स्लो हो जाए तो फिर ये वजह है कि उसकी? ये नहीं कहा जा सकता कि ये पाकिस्तान में, मैं नहीं कह सकती कि किस वजह से है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली हुकूमत ही बताएगी कि किस वजह से क्या कर रहे हैं। टेक्निकली ये नेट की स्पीड स्लो कर दी जाती है, उसकी सर्विसेज को रोक दिया जाता है। जब आप में अगर कोई कंटेंट स्पेसिफिक, एक ही चीज़ के अंदर कोई स्पेसिफिक कंटेंट जा रहा है मगर कोई नहीं जा रहा, कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं जा रहा, तो उसमें फिर वो ये देखा जा सकता है कि कौन सा कंटेंट जो है, क्योंकि कंटेंट जो है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कि कौन सा कंटेंट, जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन होती है वो ये देख सकती है। उस कंटेंट को तो शायद नहीं देख सके, मगर वो ये देख सके कि कंटेंट टाइप क्या है, तो वो उस कंटेंट टाइप के बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है, या उस पर ये रूल लग सकता है कि इस तरह का कंटेंट जो है वो डिलीवर हो जाए और इस तरह का कंटेंट डिलीवर ना हो। फॉर एग्जांपल के जो प्लेन टेक्स्ट है वो डिलीवर हो जाए, मगर जो जेपैक इमेज है या जो वॉइस नोट जो होता है वो ना हो सके डिलीवर। एक वो रूमर से कि कोई मछली शार्क ने कोई वो समंदर में किसी लाइन को कोई वो नुकसान पहुंचा दिया, कोई ऐसा ऐसा? देखिए, मछली शार्क जो है वो, इसमें मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। मछली शार्क अगर पहुंचा भी दे, एक तो ये वेल नोन बात होती है, दूसरा उसमें रिडंडेंसीज बहुत सारी होती हैं। वो ये नहीं होता कि सारी लाइनें एक साथ कट जाए। तो तीसरा ये कि फिर वीपीएन पे भी नहीं चलना चाहिए चीज़ें, अगर वीपीएन पे चल रही हैं तो फिर अच्छा, यानी आप कह रही हैं कि अगर शार्क ने कोई अटैक किया हो किसी लाइन पर या किसी जो उनकी कनेक्टिविटी को मुतासिर किया हो, तो फिर वीपीएन पे ना चले। तो ये जो वीपीएन पे चल रहा है, इसका मतलब है ये शार्क का काम नहीं है। मतलब अगर टेक्निकली, प्योरली टेक्निकली बात की जाए तो अच्छा, जा सकता है। एक दूसरा बड़ा सेंसिटिव जो है इशू, जो आजकल भी सोशल मीडिया पर बड़ा उसको डिस्कस किया जा रहा है, कि किसी की पर्सनल वीडियोस लीक हो जाना। तो क्या हिफाजती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए मोबाइल बेचते हुए, लेते हुए, कि जिससे आपका जो पर्सनल डाटा है वो सेफ रह सके? जो पर्सनल वीडियोस लीक हो जाने की ज़्यादातर अटेम्प्ट्स होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो अव्वल तो ये कि जो बहुत ही पर्सनल वीडियोस होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हैं, वो आप ऐसी टेक्नोलॉजी पे क्यों रखें जो कि आपको लगता है कि पहले तो ये कि उसको बनाई ना, ठीक है, इस तरह की वीडियोस बनाई ना। और दूसरा ये कि अगर बन गई तो उनको ऐसी मतलब उनको इंटरनेट पे ना लेके जाए, किसी भी मतलब फेसबुक पे या ये इस तरह के जो मैसेजिंग ऐप्स हैं, या इनके थ्रू किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जो चीज़ इंटरनेट पर आ गई वो फिर ससेप्टेबल तो है ही, किसी तरह की हैकिंग या किसी तरह की उस चीज़ पे ससेप्टेबल हो जाती है, वल्नरेबल हो जाती है। तो वो इस तरह की जो बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं होनी नहीं चाहिए। और फिर तीसरी बात ये कि अगर
پھر بھی نہیں ہوتا اور اگر ہو گئی ہیں تو پھر آپ کے جو فون ہے جہاں پہ بھی وہ اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو فلی سیکیور رکھیں. دیکھیں بہت ساری ایسی جب میں سوشل انجینئرنگ کی بات کرتی ہوں بہت ساری ایسی ای میلز آتی ہیں جو کہ ان نون سینڈر سے ای میل آ رہی ہے, اس میں ان نون اٹیچمنٹ ہے, آپ کو نہیں پتا وہ اٹیچمنٹ کیا ہے, اس پہ لوگ کلک کر لیتے ہیں, وہ آپ کی کوئی ایسی چیز انسٹال کر دے, کوئی اسپائی ویئر میل ویئر آپ کے فون میں انسٹال کر دے, آپ کے لیپ ٹاپ میں انسٹال کر دے, تو وہ آپ کی پرسنل چیزیں چوری ہو سکتی ہیں وہاں سے. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پریٹینڈ لوگ کرتے ہیں, آپ کی آئیڈینٹی اسپوفنگ کے اٹیکس ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ کسی ویب سائٹ کا لنک بھیجتے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ پراپر ویب سائٹ, یوٹیوب کا لنک آپ کو لگ رہا ہے فار ایگزامپل, یا فیس بک کا, اس میں کوئی نہ کوئی اسپیلنگ ایررز ہوں گے, اوپر نیچے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی کہ وہ ایکچولی میں وہ صرف پریٹینڈ لنک ہے, وہ صرف اپنی ایک اسپوف کر رہا ہے کہ وہ پریٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ یوٹیوب ہے. یعنی جو لنک آئے اس کو کلک نہ کریں, مت کلک کریں, اور ان نون سینڈر سے تو بالکل بھی نہ کریں. پھر جو ای میل بھی آئے, ای میل میں صرف نام نہیں دیکھنا ہوتا کہ نام کہاں سے, کوئی بھی جو ہے وہ کنول چیمہ کے نام سے ای میل ایڈریس بنا کے لنک بھیج سکتا ہے, مگر آپ وہ دیکھیں کہ ای میل ایڈریس ایگزیکٹلی کیا ہے, کون سے ڈومین سے ای میل آ رہی ہے, ای میلز کو رسپونڈ کرنے سے پہلے یا کھولنے سے پہلے, اگر ان میں کوئی اٹیچمنٹس ہیں, اسپیشلی اگر .htm کی اٹیچمنٹ ہے تو اس پہ کلک کرنے سے پہلے اس کے پیچھے ایگزیکیوٹیبل فائلز ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. پھر جب آپ کو فون کالز آتی ہیں, فون کالز میں اگر آپ سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی آپ سے انفارمیشن لینے کی کوشش ہے, آپ کو لگتا ہے بینک سے کال ہے, لیجیٹیمیٹ کال ہے, تو کوئی بھی انفارمیشن اپنی فون پہ مت دیں, کسی طرح کی انفارمیشن. کوئی او ٹی پی آپ کے فون میں آ رہا ہے, وہ کوئی آپ سے مانگ رہے ہیں, مت دیں. آپ سے کوئی آپ کے پرسنل انفارمیشن, آپ کے مدرز میڈن نیم یا کوئی اور بھی چیز, ڈیٹ آف برتھ مانگ رہے ہیں, وہ انفارمیشن مت دیں. کسی طرح کا پن تو بالکل بھی اپنی, یا یوزر نیم پاسورڈس بالکل بھی شیئر نہ کریں کسی کے ساتھ. تو چاہے وہ جس طرح کا بھی کال ہو, چاہے وہ آپ کو بہت پینک کریٹ کرنے والی کو, جو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, فوراً یہ کر دیں, یا آپ کو لنک ہم بھیج رہے ہیں اس پہ کلک کر دیں, اس پہ لاگ ان کر لیں, مت کریں. اگر آپ کو اپنے بینک سے فون آ رہی ہے تو فون کاٹیں اور اپنے بینک کو خود کال کریں اور پھر دیکھیں. اگر بینک نمبر سے بھی آ رہی ہے تو بینک نمبر سے بھی آ رہی ہے, کافی دفعہ ایک, جیسے مجھے میرے بینک سے فون آیا, اب وہ 0021 کا نمبر تھا, نمبر وہی تھا جو بینک کا ہے, مگر 021 کراچی کا کوڈ ہے, 0021 برازیل کا کوڈ ہے. صرف انہوں نے وہ چینج کیا تھا کہ وہ ایکچولی کال جو ہے وہ ایک برازیلین کوڈ سے آ رہی تھی, مگر وہ لگ بالکل ایسی, تو صرف ایک نمبر چینج تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں اس پہ کچھ بھی نہیں کروں, میں خود بینک کو کال کر کے, خود میں کال سینٹر پہ کال کر کے یہ بات کر لیتی. یعنی 00 کا بھی دھیان رکھنا ہے. ہاں, اس طرح کی چیزوں کا بھی دھیان, ورنہ اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا. ورنہ اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ میں بڑے سمپل الفاظ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, وہ اس چیز کو سمجھ سکیں. یہ موبائل جو ہمارے ہاتھ میں ہے, ہماری پاکٹ میں ہے, کیا یہ ہماری باتیں سن رہے؟ دیکھیں, موبائل جو ہمارے ہاتھ میں ہے یا پاکٹ میں ہے, کیا وہ تھیوریٹکلی ہماری باتیں سن سکتا ہے؟ ہاں, سن سکتا ہے. کیا وہ سن رہا ہے؟ کیا وہ جو کمپنیز کلیم کرتی ہیں, جو بڑی ویل نون کمپنیز ہیں, کلیم کرتی ہیں جی ہم نہیں سنتے, آپ اپنی پرائیویسی سیٹنگز میں اس کو چینج, اور آپ کر سکتے ہیں, آپ نے جا کے پرائیویسی سیٹنگز میں ڈفرینٹ چیزیں چینج کر سکتے ہیں, مگر اس کے پاس ایبلٹی ہے کہ وہ آپ کی باتیں سن سکے. اور ہم نے ایسے کیسز میں دیکھا ہے کہ جہاں پہ پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے, آپ نے یہ لیبنان کا ویل نون کیس ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ پیجرز جو ہے وہ پھٹ گئے, وہ کسی کمپنی کے پیجرز تھے, مگر وہ جب ان کو ضرورت تھی تو وہ پھٹ گئے. تو اس وجہ سے اب دیکھیں, چائنا کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے ہر ایپ اپنی بنا لی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو دے ڈونٹ ٹرسٹ امیریکن. یعنی موبائل سن رہا ہے ہماری گفتگو, یا سن میں سکتا یہ نہیں ہے؟ کہہ سکتی کہ وہ سن رہا ہے یا کون سی ایپ سن رہی ہے, کون سی نہیں سن رہی, مگر دیکھیں 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ اس کے پاس ایبلٹی, سن سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے, رسپانسبل کتنے ہیں, وہ ان کا اپنا ہے, ہم ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں, یہ آپ ٹرسٹ بیسڈ ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ کمپنیز فریمیم ہے, یہ آپ سے کوئی پیسے نہیں, واٹس ایپ کے یوز کرنے کا کوئی پیسہ نہیں ہے, فیس بک از فری, تو یہ کیسے پیسے بنا رہی ہیں, گوگل از فری. How are these big companies making money? They're making money through advertisement. اور ایڈورٹیزمنٹ کو جتنا زیادہ وہ آپ کو جانیں گے, جتنا زیادہ وہ آپ کی پروفائلنگ کریں گے, جتنا زیادہ وہ آپ کے بیہیویئر کو, آپ کب اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کیا پسند کرتے ہیں, جتنا زیادہ انہیں آپ کے بارے میں پتہ چلے گا, اتنی زیادہ ٹارگیٹڈ ایڈورٹیزمنٹ ہو سکتی ہے, اتنی زیادہ کنورژن ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ سوٹ کرتا ہے, اکنامکلی ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جانیں. قبل ہم جب گفتگو نارمل روٹین میں کرتے ہیں, جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ ہم نے کسی ڈیزیز کے بارے میں گفتگو کی, کوئی ٹریول پلان کے بارے میں گفتگو کی,
تو اس کے بعد آپ موبائل ہاتھ میں پکڑیں, اس کو اسکرول کرنا شروع کریں, تو آپ کو اس کی میڈیسن کا ایڈ آنا شروع ہو جائے گا, آپ کو ہوٹلز کا ایڈ آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ تو نارمل گفتگو کر رہے ہیں, اس وقت تو فون آپ یوز بھی نہیں کر رہے, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ ایسے کی ورڈز ہیں یا کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو وہ موبائل پک کرتا ہے. دیکھیں اب تو ڈیٹا مائننگ تو پہلے سے ہی ڈیٹا مائننگ وہ ہے, مگر اب تو اے آئی آ گئے, اور اے آئی میں ایسے الگوریدمز ہیں جو کہ کسی بھی جو اس طرح کی چیز ہے وہ اس کو پک کر کے اس کے بیسس پہ جو ہے وہ آپ کو ایڈز اور وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بے شک یہ کہتے رہے کہ جی ہم نہیں کرتے, مگر ہم نے یہ دیکھا ہے اور سارے اکراس دا بورڈ. میں اپنے ہسبینڈ سے بات کری تھی, ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری تھی, تو میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں کہیں جانا چاہیے, تو میں نے فون اٹھایا تھوڑی دیر بعد, تو وہ جی سیکنڈ ہنی مون اور وہ اس طرح کے ویکیشن اسپاٹس جو ہے اس کے آنا شروع ہو گئے ایڈز اسی وقت. تو ہاں, تو کوئی نہ کوئی بات تو اس کے پیچھے ہے. یعنی کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے خدا نہ خواستہ لڑائی کریں تو پھر وہ آپ کو اس کے بھی کوئی ایڈ دکھانا شروع کر دیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کمل کہ جو واٹس ایپ ہے یہ ہیک ہو سکتا ہے؟ واٹس ایپ ان ٹرانزٹ تھیوری میں ہیک نہیں ہو سکتا, بیکاز واٹس ایپ انکرپٹیڈ ہے اور اس کی انکرپشن ایک بہت اسٹرانگ ہے. AES 256 انکرپٹیڈ ہے, وہ ان تھیوری اٹس ناٹ, اٹ کی ناٹ بی ہیکڈ ان ٹرانزٹ, وچ مینس کہ اگر کوئی DPI, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن انجن یا کوئی فائر وال یا کوئی بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کرے, پیکٹ کو انسپیکٹ کرنے کی کوشش, تو اس کو نہیں کر سکتی, وہ انکرپٹیڈ ہے. تو وہ ان ٹرانزٹ پیکٹ تو نہیں ہو سکتا آپ کا, کوئی اس کو کانٹینٹ نہیں دیکھ سکتا, کوئی آپ کی کال کو سن نہیں سکتا, جو کال ہو رہی ہے اس کو سن نہیں سکتا, یا جو آپ کے میسیجز ہیں ان کو کھول کے نہیں دیکھ سکتا. مگر اگر آپ کا جو ہوسٹ ہے, پہلے بھی بات کر چکی, جو آپ کا ہوسٹ ہے جس پہ واٹس ایپ ہے, اگر وہ کمپرومائز ہو جائے, اس کے اوپر کوئی میل ویئر, اسپائی ویئر, کوئی کی لاگر, کوئی ایسی چیز آ جائے, تو پھر تو ہر چیز وہ فون میں جو بھی آپ انٹر کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ واٹس ایپ ہے کچھ بھی اور ہے, تو وہ دیکھ سکتا ہے. اگر آپ کے موبائل پہ جو موبائل ہوسٹ ہے واٹس ایپ کا, کو آپ اس پہ کوئی لنک کلک کر لیتے ہیں جو انسیکیور ہے, تو پھر واٹس ایپ کمپرومائز ہو سکتا ہے. ہاں, مطلب آپ کے فون میں کوئی ایسی چیز انسٹال ہوگی جو کہ میل ویئر ہے, اسپائی ویئر ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے فون میں ہر چیز کو اسپائی کر رہا ہے, آپ کی اسکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو پھر تو وہ دیکھ سکتا ہے, ظاہر ہے پھر وہ واٹس ایپ کو بھی دیکھ سکتا ہے, ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے. واٹس ایپ کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں. واٹس ایپ میں آپ اپنی پرائیویسی سیٹنگز میں جا کے چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں, مگر نارملی واٹس ایپ کسی OTP کے تھرو کہیں پہ اور ریپلیکیٹ ہو کے کھل سکتا ہے, یا واٹس ایپ جو ہے وہ اسکین کوڈ کے تھرو جو ہے وہ, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, جیسے میرا واٹس ایپ ہے وہ میرے فون پہ بھی ہے, میرے اور ڈیوائسز پہ بھی واٹس ایپ کھلا ہوا ہے, کیونکہ میں اسکین کر کے ان کو اس ڈیوائس پہ وہ ریپلیکیٹ ہو جاتا ہے واٹس ایپ. تو یہ اور طریقے ہیں جو کہ لوگ سوشل انجینئرنگ اٹیکس کے تھرو کسی سے ان کے OTP لے لیتے ہیں, جو کہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. مجھے کال آئی کہ جی آپ کو OTP آئے گا, تو وہ آپ ہمیں دیتے ہیں. اگر میں OTP دے دیتی تو میرا واٹس ایپ ریپلیکیٹ ہو جاتا, کہیں اور ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے فون پہ لاگ آؤٹ ہو کے کہیں اور لاگ ان ہو جائے, تاکہ آپ نہیں, میں نے نہیں دیا, کیونکہ اوبیسلی میں تو اس فیلڈ میں, مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے یہ اٹیکس ہو سکتے ہیں. مگر کوئی جو نہیں ہے اس فیلڈ کا, یا جو بڑا انہوں نے سنسنی خیز کی, جی آپ کا وہ PTA سے ویریفائی کرنا ہے, تو ورنہ آپ کا ابھی فون بلاک ہو جائے گا, اگر آپ یہ ابھی نہیں دیں گی تو یہ فوراً فون بلاک, تو اتنی انہیں سنسنی کریٹ کرتے ہیں. اور وہ آپ کو اس طرح سے, کیونکہ جو سسپیکٹنگ بندہ ہے, جس بیچارے کو نہیں پتا, وہ اس اٹیک میں, اس چیز میں, جھانسے میں آ بھی سکتا ہے. آپ نے بھی واٹس ایپ کی پرائیویسی سیٹنگ کی بات کی, میں نے بھی ایک بار یہ کوشش کی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں نے جب ایک واٹس ایپ نئے فون میں انسٹال کیا, تو اس وقت نارملی تو ہم پڑھتے نہیں ہیں, اس کو ایگری کرتے جاتے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو میں نے جب اس کو پڑھا, جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی, اس میں اس نے کہا جی کہ ہم آپ کے جو آڈیو مائکرو کال ہے, ہم اس کو کالز کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا نو, آپ نہیں دیکھ سکتے. پھر اس نے کہا کہ آپ گیلری کی ایکسیس آپ ہمیں دے رہے ہیں, تو میں نے اس کو بھی کہا نو, میں آپ کو اپنی آڈیو یا گیلری کی ایکسیس کیوں دوں. لیکن جب میں نے وائس میسج کرنے کی کوشش کی, تو اس نے کہا کہ آپ پہلے ہمیں اپنے مائکرو فون کی ایکسیس دیں, اس کے بعد آپ وائس میسج کر سکتے ہیں. پھر جب میں نے ایک پروفیشنلی ایک تصویر جو ہے وہ سینڈ کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں گیلری کی ایکسیس دیں گے تو پھر آپ تصویر سینڈ کر سکتے ہیں. اٹس مینس کہ آپ کو ایکسیس ان کو دینی ہی دینی ہے. اس کو اگر آپ بہت فنکی ہیں, جیسے کہ میں ہوں, میں نے نہیں دی ہوئی ہوتی, جب میں کوئی وائس میل کرنے لگتی ہوں, سیٹنگز میں جا کے مائک کی ایکسیس دیتی ہوں, اس کے بعد ختم کر دیتی ہوں.
سلیکٹڈ پکچرز کی ایکسیس دی ہوئی ہے جو کہ واٹس ایپ پہ گئی ہوئی ہے, ورنہ پوری گیلری کی ایکسیس نہیں دی ہوئی. یہ ایپس ہوتی ہیں جو کہ ایپس جو ہے وہ اپنی نارمل فنکشننگ کے لیے آپ سے ہر طرح کی ایکسیس مانگتی ہیں, کیونکہ یہ اب دیکھیں کیوں اتنی بڑی جو ہے وہ ایکوزیشن ہو گئی واٹس ایپ کی. اسی لیے اتنی بڑی واٹس ایپ کی ایکوزیشن فیس بک نے اسی لیے کی کہ بھائی کیونکہ یہ اس طرح کی ایپ ہے کہ اس طرح ایک تو آپ کو اتنا زیادہ ڈیٹا مل گیا واٹس ایپ میں میسیجنگ جو بھی ہو رہی ہے, دوسرا یہ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس ایپ کو چلانے کے لیے, چلنے کے لیے ہی اس کو ہر چیز کا ایکسیس چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو آپ کے مائک کا ایکسیس چاہیے, اس کو آپ کے کیمرہ کا ایکسیس چاہیے, اس کو آپ کی پکچر گیلری کا ایکسیس چاہیے. اگر آپ نے واٹس ایپ پہ اگر آپ نے لوکیشن کسی کو سینڈ کرنی ہے, جیسے آپ نے کہا جی لوکیشن بھیج دیں, میں نے آپ کو لوکیشن بھیجی, تو مجھے واٹس ایپ کو لوکیشن کا ایکسیس دوں گی تو میں لوکیشن آپ کو سینڈ کر سکتی ہوں نا. تو آپ کی لوکیشن کا ایکسیس ہے, اس کے پاس آپ کا سب کچھ ہے, ہر چیز کا ایکسیس ہے, آپ کے فون کا پورا ایکسیس ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ پرائیویسی سیٹنگ ہے یہ آپ کو ایکسیس دینی ہی پڑے گی, آپ چاہے جتنی بھی سیٹنگ کر لیں. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بند کر دیں. تھوڑا سا انکنوینئنس ضرور ہوتی ہے کہ آپ نے ہر دفعہ جب پکچر بھیجنی ہے تو آپ جائیں گے سیٹنگز میں, آپ اس کو ایکسیس دیں گے, پھر آپ پکچر بھیجیں گے, پھر آپ اس کو آف کریں گے. یہ انکنوینئنٹ ہے کرنا بار بار, مگر کچھ فنکی لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے جو کہ یہ کرتے ہیں. آپ جب اپنا موبائل جو ہے اس کو سیل کرتے ہیں تو اس سے پہلے لوگ اکثر اپنا جو ڈیٹا ہے فون کا اس کو ریموو کر دیتے ہیں, فارمیٹ کر دیتے ہیں موبائل کو, لیکن وہ پھر بھی ریکور کر لیا جاتا ہے اور بعد میں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل شکل میں سامنے آ جاتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں جو ایپل ہے, آئی او ایس ہے, وہ اس میں ریکوری اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہو سکتی, بہت مشکل ہے, ہو ہی نہیں سکتی. مگر بہت ساری ایسی ہارڈ ڈسک ہارڈ ویئر ہوتا ہے جس میں آپ ریکور کر سکتے ہیں, اور یہ ہم نے کیا ہوا ہے. مطلب ہم نے کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں نے فارمیٹ کر دی تھیں فور سیکورٹی ریزنز, ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے اس کو ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو ریکور کر سکتے ہیں. تو یہ مگر ایسے بھی سافٹ ویئرز ہیں جو کہ اس کو اس طرح سے پارس کرتے ہیں اور اس طرح سے اریز کرتے ہیں کہ ریکوریبل نہیں رہتا ڈیٹا. اگر آپ فون بیچنے سے پہلے اس کو فارمیٹ کر دیں, ایپل میں نہیں ہوتا ریکور. ایپل کے علاوہ دیکھیں, ایپل تو اگر آپ ایپل فون کی بات کریں تو وہ اس کو پاکستان میں استعمال کرنے والی ایک خاص کلاس ہے, وہ اس کو استعمال کر رہی ہے. عام لوگ جو 70-80% موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ دوسری کمپنیز کے کر رہے ہیں, تو ان کا ڈیٹا بھی تو امپورٹنٹ ہوتا نہیں ہے جتنا ایپل کا. تو میں ایپل سے ہٹ کے ان لوگوں کی بھی بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ اگر آپ موبائل سیل کریں تو آپ اپنا فارمیٹ کریں, پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کریں, پھر ان کو فارمیٹ کریں, پھر آپ کا جو ڈیٹا ہے ریکور نہیں ہوگا. مطلب 2 مرتبہ یہ ایکسرسائز کریے. یہ سچ ہے؟ ایسا ہوتا دیکھیں, جو اس کے اوپر جب آپ ڈیٹا کو پارس کرتے ہیں, فارمیٹ کر دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی اس کے جو, میں بہت زیادہ ٹیکنیکل اس میں نہیں جانا چاہتی, مگر آپ اسے ریکور کر سکتے ہیں. مگر جب آپ اس کے اوپر اور ڈیٹا لے آتے ہیں تو اس پہ ری رائٹ ہو جاتا ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ کرنا مشکل ہوتا ہے. ایسے سافٹ ویئرز بھی آتے ہیں جو کہ اس کو بہت زیادہ پارس کر دیتے ہیں, بہت زیادہ اس کو اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ وہ ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ناظرین, کنول چیمہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, کہیں نہ جائیے گا. اچھا کنول, یہ بتائیں, شہر سے اتنا دور آپ نے ایک اپنا گھر بنایا ہے, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ شہر کی زندگی جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ یہاں پہ پیسفل ہے, پولوشن نہیں ہے. لاہور میں بہت زیادہ اسموگ ہو جاتی ہے بیچ میں, یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ ڈیفینس سے اگر آپ نکلیں تو پھر یہ 7-8 منٹ کا رستہ ہے ڈیفینس کے بعد, تو اتنا دور نہیں لگتا. ایٹ دا سیم ٹائم بہت پیسفل ہے, پولوشن نہیں ہے, اور پھر کھلی جگہ ہے. کیونکہ جب میں واپس آئی تو میرے بچوں کو ایک کھلی جگہ, اور مجھے سیفٹی کے پرسپیکٹو سے ہوتا تھا کہ ڈیفینس میں اگر ہوں گی تو باہر کیسے جانے, تو میں نے سوچا کہ گھر کے اندر ہی ان کے کھیلنے کی, سائیکل کرنے کی, اتنا بڑا گھر ہو کہ اس میں وہ ساری جگہ ہوں. تو ظاہر ہے شہر میں تو آپ اس طرح کا بڑا گھر نہیں افورڈ کر سکتے, تو میں نے سوچا کہ ذرا باہر. تو یہاں پر آپ جو اپنے سوشل جو سرکل کے لیے
کیا کرتی ہیں؟ کوئی باربیکیو ویکینڈ پہ کوئی گیٹ ٹوگیدر اس جگہ پہ آپ کرتی ہیں؟ ہاں جی، ہم ونٹرز میں تو بہت زیادہ، ونٹرز میں ہم جو ہے آلموسٹ ہر ویکینڈ یا ہر دوسرے ویکینڈ یہاں پہ بون فائر ہوتی ہے. بلکہ جو پچھلا نیو ایئرس تھا اس میں میں نے اپنی پوری فیملی کو، جو میرے اسلام آباد میں ہوتے ہیں وہ سارے لوگ آ گئے یہاں پہ. اور پھر جو اس سے پچھلے والا نیو ایئرس تھا اس میں ہم نے اپنے فرینڈس کو بلایا ہوا تھا. تو یہاں پہ ونٹرز میں بڑا اچھا رہتا ہے، ونٹرز میں بون فائر ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے. اچھا، آپ کے جو بڑی ویل آرگنائزڈ جو ہے وہ چیزیں ہیں، جو آپ کا یہ گھر کا باغیچہ اس کو کہیں، یہ بھی ویل آرگنائزڈ ہے. آپ کا گھر بھی ایک پوری طرح جیسے بہترین انٹیریئر کی ہے. تو فیصلے آپ خود کرتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کرتے ہیں کہ کون سی چیز کو کس طرح جو ہے وہ کرنا ہے؟ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے ہے، تو وہ نا ان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ بس ہر لیٹی چیز پہ بجرا ڈال دو، ہر کھڑی چیز پہ چونا لگا دو. تو وہ کافی ان کا اس طرح سے. تو میں یہ مجھے ہوتا ہے کہ نئی چیزیں ڈیکوریٹ ہوں اور مجھے اس میں بہت انٹرسٹ ہے. باقی جو گھر کے معاملات ہیں ان میں بھی آپ ہی فیصلے کرتی ہیں یا ہسبینڈ سے مشورہ کر لیتی ہیں؟ نہیں، جو باقی گھر کے معاملات ہیں ڈیکوریشن وغیرہ میں کرتی ہوں. گھر کے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو کہ نارملی جو عورت کے ڈومین میں آتے ہیں وہ میں کرتی ہوں. مگر اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں. بل شلز کا مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہی دیتے ہیں. بل شل جمع کرا دیتے ہیں وہ. نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو گھر میں جو ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے، جو الیکٹریسٹی، سارا پلمبنگ مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مطلب پلمبنگ اور بل شل وہ جو مردوں والے کام ہوتے ہیں، باقی سارے گھر پہ آپ کی حکمرانی ہے. بس کہہ لیں کہ 50-50 ہم نے شیئر ہی کیا ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا کنول، مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ میرڈ ہیں، تو ہاؤ یو ٹریٹ یور چائلڈ؟ ان سختی کرتی ہیں یا انہیں آپ تھوڑا مارجن دیتی ہیں سوشل میڈیا یوز کرنے کا، ٹی وی یوز کرنے کا؟ میں تھوڑی سی فنکی مام ہوں، اور ہمارے گھر منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے وہ ٹی وی نہیں چلتا. منڈے ٹو فرائیڈے ہمارے گھر اسکرین نہیں ہوتی. سوشل میڈیا ٹی وی بند. ہاں، منڈے ٹو فرائیڈے نہیں، منڈے ٹو فرائیڈے ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا کے ان کے اکاؤنٹس ابھی نہیں ہیں کیونکہ وہ چھوٹے ہیں. مگر تو اس لیے سوشل میڈیا پہ ان کے اکاؤنٹس نہیں ہیں ابھی تو، اور سوشل میڈیا میں یوز بھی نہیں کر رہے. لیکن آج کے دور میں مطلب منڈے ٹو فرائیڈے ٹی وی بند، اب غصے سے دیکھ رہی ہیں، لیکن بچے کیا سوچتے ہوں گے؟ مطلب وہ بچوں کو پھر عادت ہو جاتی ہے. اب دیکھیے میں یہاں پہ ایک وہ کتاب آپ کے ادھر پڑھی ہوئی ہے، یہ میرے 10 سال کا بیٹا پڑھتا ہے. اچھا، یہ تو الائن ٹو کل، ہاں، یہ وہ بہت بڑا بک وارم ہے. اس نے ساری ہیری پوٹر کی ساری کتابیں اور پتہ نہیں کون کون سی سیریز اور بہت کتابیں پڑھتا ہے وہ. تو وہ اس کی یہ انٹرٹینمنٹ ہے. میری بیٹی بھی جو ہے وہ بک وارم ہے. پھر اس طرح وہ اور پروجیکٹس کرتے ہیں، ڈفرینٹ ریسرچز کرتے ہیں. بیٹی جو ہے وہ پوئٹری لکھتی ہے، آرٹسٹ ہے، پینٹ کرتی ہے، سانگز بھی لکھتی ہے. تو ڈفرینٹ گلوبل ایشوز کے اوپر لکھتی ہے. آج کل وہ پیلسٹائن والا ایشو چل رہا تھا، اس پہ اس نے بہت. آپ کب ٹی وی دیکھتے ہیں میاں بیوی؟ میں بہت کم ٹی وی دیکھتی ہوں. رات کو کبھی جب بچے سو جاتے ہیں تو کبھی کبھی تھوڑا سا میں اور میرے ہسبینڈ کوئی نہ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ڈرامے کی کوئی قسط دیکھ لیتے ہیں. چلیں، یہ تو میں نے ایک بڑی زبردست بات سنی آپ سے. یو ہیو فری ٹائم، تو پھر آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ میرے پاس فری ٹائم بہت کم ہوتا ہے. فری ٹائم آج کل تو ہوتا ہی نہیں ہے، مگر اور میں فری ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ صرف کام نہیں، میں اپنا جو بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں وہ بھی آبویسلی فری تو نہیں ہے نا کہ وہ میں صرف میرے لیے اگر ہو. میں اپنا ٹائم فری بہت کم ہی رکھتی ہوں کیونکہ میں صبح بہت جلدی اٹھ جاتی ہوں. اس وقت بھی میں نے اپنا اسکیجول کیا ہوا ہے، جو نماز ہوتی ہے، اللہ سے بات چیت، میڈیٹیشن، ایکسرسائز. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہم ایک کلاس کرتے ہیں عربی کی. آج کل جو ہے وہ بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہوئی تھیں تو وہ رہ رہا تو بچے تھوڑا لیٹ اٹھ رہے تھے، مگر اسکول کے دنوں میں وہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر اس کے بعد جب واپس آتی ہوں تو آفس سے جب واپس آتی ہوں تو پھر بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم، ڈنر، اور پھر کوئی نہ کوئی دعا یا کوئی نہ کوئی ٹائم. آپ ریاض میں آپ نے اپنا بچپن گزارا، اس کے بعد آپ سڈنی میں بھی رہیں اور انٹرنیشنل ٹریول بھی کرتی رہیں. پاکستان آنے کا خیال آپ کو کیسے ہے کہ ادھر آ کے میں نے کرنا؟ پاکستان آنے کا خیال جو ہے وہ جب مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے
پاکستان میں کسی نہ کسی طرح کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور مجھے مائی امپیکٹ میٹر کا جب خیال آیا تو وہ ایک ٹریگر بنا. اور میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کی وہ واحد، ہی از دا اونلی سن جو کہ اپنے پیرنٹس کے واحد، ہی ہیز 2 sisters but he is the only son. تو ان کے پیرنٹس بھی ایج ہو رہے تھے تو ان کو بھی سوٹ کرتا تھا، اور میں نے تو یہ کرنا ہی تھا، جو یہ انٹرپرینیوریل پروجیکٹ کرنا تھا، تو اس وجہ سے. کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کو پاکستان میں؟ نارملی جب لوگ آتے ہیں تو ان کی امیدوں سم ٹائم پوری ہوتی ہیں، سم ٹائم امیدوں کے برعکس ان کو ایک ماحول ملتا ہے، ایک ریئیکشن ملتا ہے. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا پاکستان؟ بہت اچھا رہا ایکسپیرینس پاکستان. آئی مین دیکھیں، پاکستان میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں جو کہ سب کو پتہ ہے، میں اس کو وہی بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی جو پاکستان کے مسئلے ہیں، کیونکہ ہر پاکستانی کو مسئلوں کا بہت اچھا پتہ ہے. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک تو آپ کا اپنا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں، اپنی زبان ہے، اور وہ جو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے وہ باہر نہیں ہو سکتا، جو ایک اپنے کھانے میں، اپنے کلچر میں، اپنے لوگوں میں ہوتا ہے، تو وہ تو بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ابیلٹی ٹو گیٹ پیپل. اب دیکھیں، پاکستان کے اندر آپ باہر میں آپ ایک بہت بڑے دلدل میں آپ جو ہے وہ کچھ کر رہے ہیں، مگر جو آپ کر رہے ہیں وہ ایزلی ریپلیسیبل ہے. ٹھیک ہے، مطلب بہت سارے اور لوگ آ کے، آپ کسی کے امپلائی ہیں، آپ کو ایزیلی جو ہے کوئی بھی ریپلیس کر سکتا ہے، آپ کو بہت بڑا 30 بار خان کام نہیں کر رہے. مگر پاکستان میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں شاید وہ کچھ کنٹریبیوشن کر رہا ہے، شاید مجھ سے اللہ یہاں پہ جو کام لے رہا ہے وہ ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. تو وہ جو امپیکٹ والی فیلنگ ہے وہ مجھے پاکستان میں زیادہ ہے. زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ جو آپ کو لیے یادگار ہو اور اس نے آپ کہیں کہ لائف چینجنگ کوئی مومنٹ ہو؟ میں کوئی ایسا مجھے خیال میں نہیں آ رہا کہ جو میں کہوں. ایسے بہت سارے لمحے ہیں. انسان جب پہلی دفعہ ماں بنتا ہے وہ ایک بہت آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا، مطلب یہ میرا ہے، اس کو گھر لے کے جا سکتی ہوں. مجھے وہ ابھی تک وہ فیلنگ یاد ہے کہ وہ ایک کافی ٹرانسفارمیٹیو فیلنگ تھی کہ بس اب بہت رسپانسبل ہونا پڑے گا. تو وہ ایک بہت ٹرانسفارمیٹیو لمحہ تھا. پھر اس طرح کے بہت سارے اور لمحے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کبھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے آپ کے اوپر ایسے چیزیں ڈان ہوتی ہیں ایک دم سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زندگی کی بہت بڑی بات سمجھ آ گئی، جو کہ آپ کو شاید پہلے سمجھ نہیں تھی، اور وہ آپ کو وہ بات آپ کو پورا اندر باہر سے ہلا دیتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو کبھی آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں. پھر آپ کے کبھی کسی کو آپ بہت عرصے بعد ملے تو وہ ایک بہت ٹرانسفارمیٹیو. میرے ابو کی جب ڈیتھ ہوئی اور میں نے ان کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو مجھے وہ میری زندگی کا ایک بہت ٹرانسفارمیٹیو مومنٹ تھا کہ مجھے لگا بس یہی ہے زندگی. مطلب یہ بس، مطلب میرے ابو بہت ایک بردبار انسان تھے، بہت روب والے، بہت سکسیسفل، بہت زیادہ وزڈم والے، اور وہ تھے اس کیسکٹ کے اندر. ان کو کووڈ ہوا تھا تو وہ ایک پورا ان کا کیسکٹ تھا. تو وہ میرے لیے ایک بہت کہتے ہیں بہت زیادہ ہلا دینے والا مومنٹ تھا فار ملٹیپل ریزنز. ایک تو یہ ریئلائزیشن کہ وہ چلے گئے، بٹ دوسری یہ ریئلائزیشن کہ زندگی بس یہی ہے. زندگی میں ہم سب نے باریاں لگی ہوئی ہیں، سب نے جانا ہے. بالکل. اچھا، مجھے جب آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کے بچے جو ہیں، بیٹی پوئٹری بھی کرتی ہے اور بیٹا جو ہے وہ ریڈنگ کا بڑا شوق رکھتا ہے، تو آپ بھی کوئی پوئٹری یا کوئی میوزک کا ہے آپ کو؟ میں بالکل بھی اس طرح سے کریٹیو نہیں ہوں جس طرح میرے بچے ہیں. میں ریڈنگ بہت کرتی تھی کسی زمانے میں، اور ڈبیٹس میں بہت ہوتی تھی. ایک 2 دفعہ پاکستان وائڈ بھی ڈبیٹ کمپٹیشن جیتا ہوا ہے. ڈبیٹس بہت کرتی تھی، اور جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میں کافی سوسائٹیز کی پریزیڈنٹ ہوتی تھی، ڈرامٹکس میں ہوتی تھی، اور ایک یونیورسٹی میگزین تھا وہ جب نکلا تو اس کی میں چیف کوآرڈینیٹر تھی. اچھا، پوئٹری وغیرہ اور میوزک سے دور ہیں آپ؟ میوزک، پینٹنگ، پوئٹری سے مجھے نہیں آتی کافی بالکل. ٹھیک ہے. ایک بھارتی اداکارہ ایشوریا کے ساتھ آپ کو اکثر ملایا جاتا ہے. میں نے بھی آپ سے انٹرویو سے پہلے آپ کے کئی کلپس دیکھے.
کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میرا خیال آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کو کوئی اچھا محسوس نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے کہ جب لوگ آپ کو اس سے ملاتے ہیں بھارتی اداکارہ سے جو ایک ریزیمبلنس ہے، لیکن اگر آج کی ایشوریا رائے کو دیکھا جائے تو یو آر مور دین بیوٹیفل. اس سے آج کل اس کے میمز بھی کافی آ رہی ہیں. تو کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کو ایشوریا رائے سے ملاتے ہیں؟ یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے. میں جب چھوٹی تھی، اب کلاس 8-9 تب سے یہ شروع ہوا، تو تب مجھے بہت اچھا بھی لگتا تھا. ذرا ایشوریا رائے واز ویری فیمس اینڈ پھر آسا چڑ چڑھنی شروع ہو. چڑ اس لیے چڑھنا شروع ہوگی کہ جب آپ کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے اس طرح کی کہ لوگ آپ کو پہچاننے ہی اس چیز سے شروع کر دیں. مطلب دیکھیں، یو وڈ رادر بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف دین بی اے کاپی آف سمبڈی ایلس. یو ڈونٹ وانٹ کہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ کسی دوسرے کے نام سے چلے. میں چاہتی ہوں کہ میں خود دنیا میں جو کام کر رہی ہوں یا خود جو چیزیں کر رہی ہوں ان سے پہچانی جاؤں، نہ کہ ایک تو لک سے پہچانی جاؤں. کیونکہ دیکھیں نا، عورتوں کی جو لکس ہیں وہ تو وائی شوڈ بی وومن بی ریڈیوس ڈاؤن ٹو دیئر لکس. مطلب عورت جو ہے وہ اپنی لکس سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کی شناخت صرف اور صرف اس کی لکس کی وجہ سے کسی کے ساتھ ریزیمبلنس پہ ہو جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہے. اچھا جی، یہ آفس ہے یس، مائی امپیکٹ میٹر. جی یہ مائی امپیکٹ میٹر کا آفس ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے تھرو آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں؟ یہ مائی امپیکٹ میٹر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ چیریٹی اور جو سوشل فلنتھروپک سیکٹر ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے. تو یہ اس کی ٹیم ہے، یہ وہی ڈیولپ کر رہے ہیں مائی امپیکٹ میٹر کو، اور اسی کی یہ ڈیولپرز بھی ہمارے پاس سارے ان ہاؤس ہیں، اور باقی جو سیلز اور مارکیٹنگ اور آپریشنز ہیں وہ بھی. اس کے علاوہ بھی لاہور میں آپ کے آفیسز کہاں پہ ہیں؟ وہ اور کمپنیز ہیں. اچھا، باقی کمپنیز. پھر تو آپ بڑی مصروف رہتی ہیں، اس کا مطلب ہے. جی. تو سارے آفیسز کا وزٹ ڈیلی کرتی ہیں یا ناٹ ایوری ڈے؟ ٹھیک ہے، ناٹ ایوری ڈے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے موبائل پہ یا آپ کے آفس کے سسٹم پہ بھی کوئی سائبر اٹیک ہوا ہو، ہیک کرنے کی کوئی؟ انسکسیسفل اٹیمپٹس ہوئے ہیں، کبھی ہیک نہیں ہو سکا. اچھا. مگر انسکسیسفل اٹیمپٹس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں اسپوفنگ ای میلز بھی آتی ہیں اور امپلائیز کو بھی ای میلز جاتی ہیں. تو پھر وہ اٹیمپٹ جو ہیں وہ سکسیزفل نہیں ہوئی؟ نہیں، کیونکہ ہم نے ایجوکیٹ کیا ہے. یہ سوشل انجینئرنگ اٹیمپٹس ہوتی ہیں موسٹلی، مگر ہم نے کافی ایک ایجوکیشن مینس کہ یہاں پہ خود اپنی سیفٹی خود ہی کرنی. اچھا کنول، آفس ہم نے آپ کا ابھی وزٹ کیا ہے. میں یہاں پہ کچھ اور کوسچنز بھی آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. وی پی این کا موبائل پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ میں خود جب نیٹ سلو ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں وی پی این ڈاؤن لوڈ کروں. پھر اس نے کہا جی کہ ہم وی ول مانیٹر یور اسکرین اینڈ ایکٹیویٹیز. تو پھر میں نے نہیں کیا، تو پھر کر بھی لیا. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ از اٹ سیف فار موبائل ڈیٹا؟ ہر ایک کا ایک پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے، تو وی پی این کا کیا رول ہے؟ دیکھیں، وی پی این یہ کرتا ہے کہ آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہوتا ہے اس کو ماسک کر دیتا ہے. یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو ٹریفک آ رہی ہے یہ آپ کے فون سے جنریٹ ہوئی یا کہاں سے جنریٹ ہوئی، یہ نہیں پتہ چلتا. دوسرا وی پی این یہ کرتا ہے کہ وی پی این ٹریفک کو انکرپٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی لیٹس سے کوئی بیچ میں ڈی پی آئی آ جائے، فائر وال آ جائے، وہ آپ کی ٹریفک پیکٹس کو انٹرسیپٹ کر لے، پیکٹس کو پکڑ لے، تو وہ ان پیکٹس کا کانٹینٹ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وی پی این اگر لگا ہوا ہے تو وہ پیکٹس انکرپٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی وی پی این تھرڈ پارٹی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی تھرڈ پارٹی کمپنی پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا ڈیٹا انکرپٹ بھی کر رہا ہے اور آپ کا جو آئی پی ایڈریسنگ ماسکنگ سب وہ کر رہا ہے، تو وہ آپ کا ڈیٹا دیکھ سکتا ہے، وہ آپ کے پیکٹ کو سنف کر سکتا ہے. وی پی این دیکھ سکتا ہے. وی پی این کی جو کمپنی ہے وہ تھیوریٹیکلی دیکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، مگر آپ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ویل نون جو آپ کی جو ویل نون وی پی این کی کمپنیز ہیں، جو کہ ویل نون وی پی اینز ہیں، انہی سے آپ جیسے اب دیکھیں، اگر یہ تو وہ
وہ VPN جو پبلک VPNs ہیں جو آپ اپنی جیسے فون کی بات کر رہے ہیں, بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو بڑی کمپنیز ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ان کے امپلائیز جب پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ہر صورت ہی VPN یوز کرنا, VPN کے بغیر وہ کام ہی نہیں کر سکتے. ان کی کمپنی کا VPN یوز کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی کمپنی کے اندر اپنا ڈیٹا رکھنا چاہتے ہیں, اس کو انکرپٹ کرتے ہیں, اس کی سارا اپنے وین جو وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے اس کے اندر اپنی وہ ٹریفک رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ وہ کر ہی نہیں سکتے, وہ ان کے اپنے پرائیویٹ VPNs ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے VPN جو ہے وہ آپ کو ایک ایڈڈ لیئر آف پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایڈڈ لیئر آف سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹریفک کو انکرپٹ کر دیتا ہے اور آپ کے IP ایڈریس کو ماسک کر دیتا ہے. تیسری چیز جو وہ یہ کرتا ہے کہ اگر جو آپ کی لوکل ریسٹرکشنز ہیں, کوئی لوکل آپ کا ٹویٹر بند ہے یا آپ کی کوئی اور ریسٹرکشنز ہیں, لوکل ریسٹرکشنز ہیں, اگر آپ ایسا VPN لگاتے ہیں جو آپ کا لوکل اوریجنیٹ نہیں ہو رہا, کسی ساتھ والے ملک میں یا کہیں اور سنگاپور میں لت سے ہو رہا ہے, تو وہ آپ جو ہے وہ لوکل ریسٹرکشنز کو بائی پاس کرتے ہیں, لوکیشن چینج کر کے لوکیشن چینج ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں سے وہ IP ایڈریس وہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے, تو انٹرنیٹ کو لگتا ہے کہ وہاں سے ٹریفک آ رہی ہے. اگر آپ سنگاپور کا ایک VPN لگا لیتے سے اور آپ کہیں فائنڈ فارمیسیز نیئر می, تو آپ کو سنگاپورین فارمیسیز نظر آنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ وہ اس لوکیشن, وہ آپ کی لوکیشن وہ لے گا جو کہ اس VPN کی وہ جہاں سے اوریجنیٹ کرے, تو آپ کو وہاں کی فارمیسی ساری نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ یہ نہیں انہیں پتہ چلے گا کہ آپ لاہور میں بیٹھے. تو اس طرح جو ہے وہ اب دبئی میں واٹس ایپ نہیں چلتا, مگر اگر آپ لگا لیں VPN لگا لیں تو پھر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, واٹس ایپ کالنگ شالنگ شروع کی, لیکن پھر بھی وہ اس کا کوئی ٹائم فریم ہے. میں نے یوز کیا ہے دبئی میں VPN, تو وہ مطلب کال جو ہے وہ کچھ منٹس کے بعد وہ کٹ جاتی تھی. وہ پھر دبئی والوں نے پھر بھی اس کا بھی کوئی, انہوں نے اپنے انٹرسپٹرز اس طرح کے لگائے ہوئے ہیں کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والی ٹریفک, وہ تھوڑی دیر بعد ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ VPN ٹریفک ہے, تو وہ اس کو پھر تھوڑی دیر بعد بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی کچھ VPN, سارے VPN ایسے VPN ہیں جو کہ نہیں انٹرسپٹ ہو سکتے. ٹھیک ہے, وہ چلتے ہیں. میں جو VPN یوز کرتی ہوں دبئی میں وہ تو چلتا ہے. ٹھیک ہے, میں چائنا گئی, چائنا میں جو ہے وہ نہ واٹس ایپ چلتا ہے, نہ فیس بک چلتا ہے, نہ یوٹیوب چلتا ہے, کچھ بھی نہیں چلتا. چائنا کی اپنی ایپس ہیں ساری, تو ان کی وی چیٹ اور وہ, تو میں VPN پہ ہی سب کچھ استعمال. لیکن چائنا کا ٹک ٹاک تو پوری دنیا میں چل رہا ہے. اچھا, VPN کی آپ نے یہ ساری ایک طریقہ کار بتایا کہ ہاؤ دی ورک ود موبائل, لیکن اس کے کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہیں یا کوئی رسک فیکٹر ہے VPN کا؟ اگر VPN, وہی میں نے آپ کو بتایا نا, جیسے تھرڈ پارٹی ہے, آپ کسی تھرڈ پارٹی پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, اگر وہ تھرڈ پارٹی ملیشیس ہے یا اس کی کوئی میل انٹینشن ہے, تو وہ آپ کی ٹریفک کو دیکھ بھی سکتی ہے اور آپ کی ٹریفک کو ہوتی ہے, ہو بھی سکتی ہے. دیکھیں, ضروری نہیں کہ, اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی VPN کمپنیز ہوں جو کہ اپنا فری میں VPN دے رہی ہوں جو کہ جن کی کوئی میل انٹینشن ہو بھی سکتا. اچھا, مجھے یہاں پہ میں, آپ کیونکہ IT ایکسپرٹ ہیں, میں پوچھنا چاہوں گا موبائل ایڈکشن جو ہے یہ انسانی مائنڈ پہ کتنا اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کو کم آنے والے وقت میں کیا جا سکتا ہے؟ میں اس میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, اوبیسلی میں کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہوں, مگر جتنی میری ریسرچ ہے یا جو میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے, میں اپنے بچوں کے لیے ایز اے کنسرن مدر پڑھتی ہوں, وہ یہ کہ کافی ساری ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر جو کہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ موبائل, اور اسپیشلی جو ریلز ہیں, آپ اس کو 1 منٹ بعد وہ بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو 1 منٹ بعد ایک نوولٹی آتی ہے, ایک نئی چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے, جس کی وجہ سے ایک ہارمون ہوتا ہے آپ کے برین میں, اسے ڈوپامین کہتے ہیں. وہ ڈوپامین ہٹ ہوتا ہے, مطلب ایک, اور اسی ہارمون سے آپ کو ایڈکشن بھی ہوتی ہے. یہ کوئی بڑا مین ہارمون ہے, میں نے بڑے جگہ پہ اس کا ڈوپامین, آپ نے اسے ہیپی ہارمون ہے, وہ جو خوشی کریٹ کرتا ہے. سیروٹونن ہوتا ہے ویسے ہیپی ہارمون, مگر ڈوپامین جو ہے وہ آپ کو ایک کک دیتا ہے, ایک دم سے آپ کو ہائی دیتا ہے, ایک ہائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے, اور وہ ناولٹی سے, جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ ناولٹی ٹریگر کرتی ہے ڈوپامین کو. ٹھیک ہے, اور بھی چیزیں کرتی ہے مگر ناولٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اسے ٹریگر کرتی ہے. تو کیونکہ وہ بار بار آپ کو ڈوپامین ہٹ ہے تو اس سے آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ فون پہ بیٹھے ہیں, آپ ریلز کیے جا رہے ہیں, چاہتے ہیں آپ بند کریں, آپ کو پتہ ہے آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, مگر آپ سے وہ رکھا نہیں جا رہا. مطلب آپ کو بار بار آپ جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایگزیکٹلی کیا. ہاں, تو یہ اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ ایڈکشن کریٹ کرتا ہے. اچھا, اس سے دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی, کیونکہ اب آپ ایک عادی ہو گئے کہ آپ کو 1 منٹ بعد ایک نئی چیز ملنی ہے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا آپ کتابیں پڑھتے تھے, کتابیں پڑھنے آپ کو بہت ایک ہی سبجیکٹ کے ساتھ آپ سٹک ہیں فور کپل آف ویکس, جتنے بھی آپ کی جو ریڈنگ اسپیڈ ہے. ایون جو ڈراماز ہیں ان کی 13-14 قسطیں, اگر مووی بھی دیکھیں تو وہ ایک ٹاپک پہ 3 گھنٹے کی, 3 گھنٹے آپ ایک ہی چیز, ایک ہی ٹاپک, ایک ہی اس پہ کر رہے ہیں, مگر یہ 1 منٹ ہے. تو اس میں اب آپ کی, وہ یہ کہتی ہیں اسٹڈیز, یہ کہتی ہیں کہ اب آپ کی جو فوکس کرنے کی ایبلٹی ہے
اور ڈیپ تھنکنگ کی ایبلٹی ہے وہ اس سے کافی طرح سے متاثر ہو رہی ہے, کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی وہ جو زومبیز ہم کریٹ کر رہے ہیں, کہ اسپیشلی جو بچے ہیں کہ وہ ان کی ایک فوکس نہیں کر سک رہے, وہ کسی چیز پہ لمبے عرصے کے لیے فوکس نہیں کر سک رہے, ان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے, بہت جلدی جلدی ایک نئی گریٹیفیکیشن چاہیے, بہت جلدی کام ہو جائے, بس ابھی کہ ابھی یہ ہو جائے. اور ان کی جو ایک زندگی میں آپ کو, اگر اپنی زندگی آپ نے ڈیزائن کے تھرو چلنی ہے, آپ سوچتے ہیں میرے نیکسٹ اسٹیپس کیا ہوں گے, میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں, آپ وہ سوچنے کی ایبلٹی ہماری نئی جنریشنز میں بہت کم ہونا شروع ہو گئی ہے. سوچنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے, جب فری ٹائم ملتا ہے تو ہم وہ ٹک ٹاک اور اسکرولنگ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں, وہ اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ آپ بالکل منڈین چیزیں بھی کبھی کریں, کہ بالکل آپ فارغ بیٹھے, کچھ بھی نہیں. جیسے علامہ اقبال سے ان کی وائف نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو, بیٹھے ہوئے تھے بہت دیر تک لیٹے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی میں سوچ رہا ہوں, کچھ نہیں کر رہے تھے اپیرنٹلی. تو وہ جو سوچنے والی جو چیز ہے نا, کہ آپ بس بور, مطلب ہمارے بچے تو کہتے ہیں جی بور ہو رہے ہیں, کیا کریں ماما کیا کریں, تو یہ بچوں کو بور ہونے دیں کچھ دیر کے لیے بچوں کی, کیونکہ ورنہ ان کی کیسی امیجنیشن بنے گی, کیسے وہ سوچیں گے, کیسے ان کی ڈیپ تھنکنگ. کیونکہ آج کل تو یہ دیکھا گیا کہ بچے اگر ناشتہ بھی کر رہے ہیں تو بھی ان کو موبائل دے دیا جاتا ہے پیمپر کرنے کے لیے. دماغ چلتا ہی نہیں ہے نا, پھر دماغ کیسے چلے گا, دماغ میں نیورونز, دیکھیں جس مسل کو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا وہ مسل اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اب آپ دماغی مسل کو اگر ایکسرسائز ہی نہیں کرائیں گے, اور اب دماغ کی ایکسرسائز کیا ہے, سوچنا, اگر آپ سوچیں گے ہی نہیں, آپ اس کو ایکسرسائز ہی نہیں کرا رہے, تو مسل تو ویک ہوتا جائے گا, اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ نے بھی بتایا کہ آپ جب چائنا گئے تو ساری جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کی اپنی ہیں, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جو فیس بک ہے یا دیگر سوشل میڈیا ایپس ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں, اس لیے یہ کوئی سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک ملک نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا؟ چائنا سے میں بہت امپریس ہوئی. میں جب ٹیکسی میں بیٹھی, میں ایئرپورٹ سے نکلی اور میں ٹیکسی میں بیٹھی, تو میں اتنی امپریس ہوئی کہ ان کی ٹیکسی, مجھے لگی ٹیکسی ہے بھائی, وہ تو کوئی فیوچرسٹک قسم کی گاڑی تھی, وہ اتنی بڑی اسکرین تھی بیچ میں, اور وہ بندہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ اسکرین سے باتیں کر رہا تھا, اور وہ اس کو بتا رہی تھی کہ اب جیسے اگر آگے اشارہ آنے والا ہے, گوگل میپس نہیں چلتا وہاں, ان کے اپنا یہ میپس ہے, تو وہ آگے اشارہ آنے والا ہے تو اپنی سپیڈ اتنی کر لو گے تو اگلے اتنے اشاروں پہ تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں. اچھا, وہ سارا گائیڈ کر رہی تھی, وہ سارا گائیڈ اسے کر رہی تھی اے آئی کے تھرو. تو وہ اے آئی انٹیگریٹڈ ہے ان کی, اس کو جو گوگل میپ ایکویولنٹ ہے ان کی ساری ایپس. وی چیٹ پہ وہ, کیونکہ اس کو انگریزی نہیں آتی تھی, مجھے چائنیز نہیں آتی, تو وہ اپنا وی چیٹ میں اپنا وہ چائنیز میں میسج ٹائپ کر کے مجھے بھیجتا تھا, مگر مجھے وہ انگریزی میں آتا تھا, مجھے وہ میسج ہی انگریزی میں, آپ کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا پڑ رہا, مجھے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا, مجھے وہ میسج, کیونکہ وہ وی چیٹ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں انگریزی بولتی ہوں, وہ چائنیز, تو وہ چائنیز میں لکھتا تھا, مجھے انگریزی میں آتا تھا, میں انگریزی میں لکھتی تھی, اس کو میرا میسج چائنیز میں جاتا تھا. تو مطلب ادھر بھی ہے پاکستان میں یہ وی چیٹ, ہاں اس طرح کام کرتی ہے, اس طرح کام کر سکتی ہے, سیم اس طرح کر سکتی ہے, ہاں آپ اپنی لینگویج اسپیسیفائی کر سکتے ہو, بالکل اس طرح کام کر سکتی ہے. تو دا آئیڈیا از کہ دیر سو مچ ایڈوانس. انہوں نے وہ, ان کے نا ایک سمبل ہے کہ ان کی ایک پلین ہے, وہ ورلڈ وار 2 میں ان کا ایک پلین تھا, اس کو ہر طرف سے گولیاں لگی, تو وہ گولیاں لگ کے نا بیٹرڈ اور بروزڈ پلین تھا, بہت مطلب آپ دیکھیں اس پلین کو تو آپ کو لگے تو ابھی گر جائے گا, مگر کسی نہ کسی طرح وہ پلین چلتا ہوا واپس آ گیا, اور وہ واپس, تو ان کی یہ فلاسفی, انہوں نے اس کو اپنا ایک نیشنل سمبل بنا لیا کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے, کسی بھی طرح سروائیو, جو مرضی سینکشنز لگے ہم نے سروائیو. تو وہ ان کا نیشنل سمبل رہا بہت عرصے تک. 30 سال میں, اونلی ان 30 years they have gone from being very poor, بہت غریب, غربت سے اتنی زیادہ امارت کی طرف چلے گئے ہیں, امیر ترین ملک ہو گئے. ٹھیک ہے, چائنا میں ایک چیز جو تھی نا کہ آپ نارمل نکلے تو آپ کو بوڑھے سارے نظر آئیں گے, ان کی ایجنگ پاپولیشن ہے. ویسٹ میں بھی یہی مسئلہ ہے, ان کی ایجنگ پاپولیشن ہے. وی آر دا 6th youngest population in the world. ہماری 64% پاپولیشن ہماری جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے. تو ہمارے پاس یہ بہت بڑا ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے جو کہ ان کو بھی نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس ہے, اور وہ بہت, میرا اپنا یہ پرسنل اوپینین ہے کہ بہت ساری ایسی فورسز ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کو اس ایڈوانٹیج کا بہت انفیئر ایڈوانٹیج مل جائے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے وہ, اس لیے دیکھیں ہمارے جی پی یوز نہیں سیل ہو رہے. ہمارے ہاں سمپل چیزیں آپ کو بتاتی ہوں, ہمارے ہاں جو ہے وہ میکرو اکنامک کنڈیشنز
کی وجہ سے ہم جو ہے وہ فیٹف کے ایشوز ہیں, فیٹف کے رولز ہیں, جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں پاکستان میں ریپیٹریشن نہیں ہو سکتی, اس کی وجہ سے پے پیل پیمنٹ گیٹ ویز نہیں آتی, ہمارے پاکستان میں اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں آ سک رہی ہوتی, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیسے پاکستان میں جو آئیں گے واپس نہیں آ سکتے, واپس باہر نہیں نکل سکتے, ٹھیک ہے. اور روپی انسٹیبل ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں پتا ہے کہ جی پاکستان میں اگر آپ میں نے $1 ملین کسی کمپنی میں انویسٹ کیا, اسی دن وہ روپیز میں چینج ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ 4-5 مہینے بعد ان کی ویلیو 10-20% صرف روپی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے, اور پھر آپ کے انٹرسٹ ریٹس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں بینک میں اپنے پیسے رکھ دوں, کوئی مینوفیکچرنگ پلانٹ نہ لگاؤں, کہیں پہ انویسٹ نہ کروں, بینک پہ رکھ دوں تو مجھے 10-20% اس پہ ریٹرن مل جاتا ہے, تو مجھے کسی پاگل, مطلب میں پاگل ہوں کہ میں جا کے کوئی پلانٹ لگاؤں گی یا کہیں پہ انویسٹ کروں گی, وہ بینک میں رکھے اتنا زیادہ مل رہا ہے. تو یہ طریقے ہیں کہ یہ ان ساری اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے پاکستان میں گروتھ اس لیول کی نہیں ہم دیکھ رہے جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے اتنی ینگ پاپولیشن کے ہوتے ہوئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو جو 2-3 چیزیں ہمیں بہت فوراً کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی پاپولیشن کو, دیکھیں پرانے زمانے میں ہوتا تھا آپ جنگیں کرتے تھے, آپ جا کے جی وہ لوگ بھی ایکوائر کر لیتے تھے, لینڈ بھی, اور وہ پرانے زمانے چلے گئے. آپ کے پاس وہی لینڈ ہے, وہی لوگ ہیں. اب آپ نے 2 ہی چیزیں کرنی, اس لینڈ کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں یا ان لوگوں کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کی کوالٹی کو بہتر کیسے کریں گے؟ اسکلز دے کے, زیادہ سے زیادہ انہیں اسکلز دیں, آئی ٹی اسکلز دیں, فائنینشیل اسکلز دیں اور اسکلز دیں, تاکہ وہ ان کی پر کیپٹا انکم ہماری بڑھ سکے. نمبر 1. نمبر 2, لینڈ کی کوالٹی. لینڈ کی کوالٹی بہتر ریئل اسٹیٹ سے کبھی نہیں ہوتی. بلڈنگیں بنا دیں, آپ کی لینڈ کی کوالٹی, ان سے اکنامک ایکٹیویٹی نہیں جنریٹ ہوتی. لینڈ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے ایگریکلچر سے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں آنے وہاں بس سوسائٹیاں بناؤ, یہ سوسائٹی وہ سوسائٹی, اس سے آپ اپنا لینڈ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. تو ہمیں ہاریزونٹل ایکسپینشن کو بالکل بین کر دینا چاہیے, ورٹیکلی ایکسپینڈ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مجھے آخر میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا, ہم اس وقت آپ کے مائی امپیکٹ میٹر کے آفس موجود ہیں, یہ لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے, اور ساری NGOز آپ نے بتایا کہ اس پلیٹ فارم پہ ہیں, اس کو تھوڑا ڈسکرائب کریں. مائی امپیکٹ میٹر جو ہے وہ بیسکلی جب آپ کسی بھی سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی کو لے آتے ہیں تو اس سیکٹر کو آپ ٹرانسفارم کر دیتے ہیں. ہم نے یہ ٹیکسی سیکٹر میں دیکھا, اوبر آیا, کریم آیا, وہ پورا سیکٹر ٹرانسفارم ہو گیا, اس میں فرکشن لیس ایکسپیرینسز آ گئے, کنوینئنس آ گیا, شفافیت آ گئی, سیکیورٹی آ گئی, سیفٹی آ گئی. تو میں نے یہ سوچا کہ جو فلنتھروپک سیکٹر ہے, سوشل امپیکٹ والا سیکٹر ہے, چیریٹی والا سیکٹر ہے, اس کے اندر تو سب سے زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی. کنوینئنس کی ضرورت ہے, اس کے اندر شفافیت کی ضرورت ہے, ٹرانسپیرنسی, ویزیبلٹی, ایکویٹیبلٹی. ایکویٹیبلٹی سے کیا مراد ہے؟ مانگنے والے ہیں وہ 10 لوگوں سے جا کے مانگتے ہیں, جو بیچارہ سفید پوش ہے وہ کسی سے بھی نہیں, اس کو کوئی بھی نہیں دے رہا کیونکہ وہ مانگ نہیں رہا. تو ہم نے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اس کو ہم نے ایپ کے تھرو اور ٹیکنالوجی کے تھرو ان ساری چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو بہت فرکشن لیس کیا ہے, اس میں شفافیت لے کر آئے ہیں, اس کو بہت آسان کر دیا ہے, اس کے اندر ایکویٹیبلٹی لے کر آئے ہیں. ساری پاکستانی NGOز کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی مارکیٹ پلیس میں آ جائیں, تاکہ دنیا میں سے کوئی بھی بندہ اٹھائے اس نے پاکستان میں ڈونیٹ کرنا ہے, اور ساری NGOز ایک ہی جگہ پہ نظر آ جائیں, بہت آسانی سے اپنے جیسے اور اگر کوئی نیڈی پرسن جو ہے اس کو آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہیں تو وہ بھی اس ایپ کے تھرو کر سکتے ہیں. وہ آپ کسی بھی بندے کو, اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے کسی کو راشن دینا ہے, یا آپ نے کسی کو ایجوکیشن دینی ہے, آپ نے کسی کو ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے, اور کل کو ہم ہیلتھ بھی لانچ کر رہے ہیں, تو آپ سمپلی اس کا شناختی کارڈ نمبر ایڈ کریں, اس کا نام ہے, اس کا شناختی کارڈ نمبر, اس کا فون نمبر, اس کا فون, اس کو کوئی اسمارٹ فون ہونے کی ضرورت نہیں, کوئی بھی فیچر فون ہوگا, اس کے پاس آپ اس کو بتا دیں کہ میں نے 5,000 روپے کا اس کو راشن دینا ہے. اس کے پاس ایک SMS چلا جائے گا, وہ اپنے گھر کے قریب والی دکان پہ جا کے SMS دکھائے, 5,000 روپے کا راشن مل جائے گا. پیسے نہیں ملیں گے, راشن ملے گا. اور ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس پورے پاکستان میں بڑے بڑے اسکولز, ایجوکیٹرز, ایلائڈ اسکولز, ایفا اسکول, سپیریئر اسپرٹ اسکولز, وہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کسی بھی بچے کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں. فیس آپ کی سیدھا اسکول میں جائے گی, آپ کو ایز اے ڈونر بچے کا ریزلٹ اور بچے کا اٹینڈنس نظر آتی رہے گی, ٹھیک ہے. آپ کو اور کچھ کرنے کی ایک کلپ پہ آپ اس کی فیس پے کریں, کسی کی گروسری میں ہیلپ کریں, اور آپ میڈیکل بھی شروع کرنے جا رہی ہیں, اور یہ سارا ایک ٹرانسپیرنسی جو ہے آپ کو پتا چلے گا. جب اس نے گروسری اٹھائی, آپ کو پتا چلے گا بچہ اسکول جا رہا ہے, اس کی اٹینڈنس کیا ہے, اس کا ریزلٹ کیا ہے, سب کچھ آپ کو نظر آئے گا. صرف آپ نے اس بچے کا شناختی کارڈ نمبر ڈال دیا اور بس اس کو ایڈ کر دیا, اس کو واؤچر دے دیا, دیٹس اٹ. کنول, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آج مہمان خاص میں کنول چیمہ سے ہم نے IT, موبائل اور دیگر ایپلیکیشنز پر تفصیلی گفتگو کی ہے.
آئندہ پروگرام میں مزید کسی اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے وقاص گوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.